बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। हर वीडियो के आगाज़ में मैं आपसे कहता हूँ कि अलग न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें गाइड कीजिए। तो वो दरख्वास्त बरकरार है। घंटी का बटन आप दबा दें और साथ ही आप चाहें तो इस नाचीज़ को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। आई विल बी हाईली ग्रेटफुल। बल्कि वो मैं आपसे कहता हूँ तेरी मेहरबानी मैं आपसे कहूँगा। तो मेरी भांजी साहिबा आई हुई, उन्होंने कहा कि जैसे इश्तिहार में कहा जाता तेरी मेहरबानी वैसे कहकर दिखाएं। तो मैंने कहा कि वैसे कहना पॉसिबल होता अगर मैं होता किसी और बिजनेस में, लेकिन ये जो न्यूज़ का बिजनेस है एक बहुत सीरियस बिजनेस है, इसमें ये उस तरह से कहना पॉसिबल नहीं है मेरा बच्चा। तो मैंने उनको ये बात अर्ज कर दी। अब इस वीडियो के मौजूआत की बात, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की बात। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं वो मेरी राय में एक और कासिम अली शाह साहब बनते जा रहे हैं। जो कासिम अली शाह साहब ने किया था और जो उनके साथ हुई थी, अल्लाह ना करे वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ हो, लेकिन वो एक और कासिम अली शाह साहब बनने जा रहे हैं। क्या हुआ है, क्यों मैं ये बात कहने पर मजबूर हूँ, वो कि मैंने उनके बारे में एक बात की थी अभी, लेकिन अब दोबारा बात करने पर मजबूर हूँ। अभी मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसके साथ साथ एक बहुत तगड़े वकील को बुलाने पर पाबंदी लग गई है। क्या माजरा है, ये जो बयानिए की हमारे यहाँ लड़ाई चल रही है, बयानिए की इस लड़ाई में ये पाबंदी क्यों लगी है, इसकी भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हैं, एक के बाद दूसरी गिरफ्तारी, एक के बाद दूसरा केस ये सामने आ रहा है। लेकिन एक दावा सामने आया कि फवाद चौधरी साहब ने एक अहम शख्सियत की कहीं चुगली की है और ये बहुत सीरियस किस्म का एलिगेशन है फवाद चौधरी साहब पे। इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की बात। इंजीनियर साहब ने इमरान रियाज खान पे बात की, तलत हुसैन की तारीफ़ें की, इमरान खान साहब पे बात की, और अब मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं वो फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पे बात कर रहे हैं। उनका एक और क्लिप वायरल हो रहा है। उस क्लिप को देखकर लगता है कि कोई मजहबी सी महफिल है। उस मजहबी ऑनलाइन महफिल में जहां दो नौजवान हैं, उसका पूरा जो इंटरफेस है, जो उसकी पूरी शक्ल है, उससे लग रहा है कि एक मजहबी महफिल है। वहां इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बात कर रहे हैं और दरमियान में मरकज़ी हैसियत उस गुफ्तगू में उनको हासिल है। वो ये कहते हैं कि लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि वो वलीउल्लाह हैं, यानी इमरान खान साहब, जिस तरह पीटीआई के लौंडे लपाड़ों ने मशहूर कर दिया है, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने, लौंडे लपाड़ों ने मशहूर कर दिया है, और उसको यानी इमरान खान को एक मजहबी पेशवा बना के पेश कर रहे हैं, एक कैरेक्टर वाला इंसान पेश कर रहे हैं। एक कैरेक्टर वाला इंसान तो माजरत के साथ तोशा खाना से लेके और फरागोगी से लेके और मलिक रियाज से लेके सारी चीज़ें अब आवाम के सामने आ गई हैं। पहले मैं कोट एंड कोट पूरा पढ़ दूं आपके सामने, फिर इस पर बात करते हैं। फिर वो कहते हैं और अब वो फैज़ हमीद के जो केसेस लगने शुरू हुए हैं वो सबके सामने है। तो मैं ये कहता हूं कि हाँ, अंधों में काना है, ये अंधों में काना है। बाकी ना ये मजहबी पेशवा है, ना ये कैरेक्टर वाला इंसान है कि आप इसे मजहबी पेशवा बनाएं, ना उसका और मेरा जो कंपैरिजन बनता है कि मेरे जो स्टूडेंट हैं उसको उसके साथ कंपेयर करें। भाई नहीं, अल्लाह के बंदो छोड़ दो। मुझे तो उनकी पर्सनल बातें भी पता हैं, लेकिन मैंने पर्सनल तो कभी किसी मौलवी की भी हाईलाइट नहीं की। ये इंजीनियर साहब का क्लिप सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है। लोग इसके बाद एक सीधा सीधा फैसला दे रहे हैं इंजीनियर साहब के बारे में कि ये रॉन्ग नंबर है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा रॉन्ग नंबर है। लोग ये साफ तौर पर उनके बारे में कह रहे हैं। अब मैं आपसे अर्ज करूं, इंजीनियर साहब ने जो बातें की हैं, कहते हैं कि इमरान खान के बारे में, अच्छा सबसे पहले तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं लफ्ज़ लौंडे लपाड़े। ये मंसूर अली खान बहुत इस्तेमाल करते हैं, दोस्त हैं मेरे, छोटे भाई की तरह, मैंने पहले भी आपसे कहा। लेकिन मंसूर भी जब ये बात करते हैं ना लौंडे लपाड़े पीटीआई के, तो जो नून लीग के लोग, अच्छा खच मारने वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन नून लीग के लोग, मुबशिर लुकमान साहब जैसे बड़ी उम्र के सीनियर लोग, वो जब ये बातें करते ना, ये जेल में गया, इसके पास से कोकेन की 5 पुड़ियाँ निकली और उन्होंने वो रख ली उसके बटवे में से निकाल के, मतलब पागल समझा हुआ है। ऐसे होता है, आम आदमी को भी पागल समझा हुआ है, हुकूमत को भी, जेल को भी, पुलिस को भी, कानून को भी, हर चीज़ को पागल समझा हुआ है कि उसकी जेब से 5 कोकेन की पुड़ियाँ निकली, उसको कहा जा भाई सेल में चला जा। एक बात। दूसरा, वो जो सैयद शफकत इमरान साहब हैं, इमरान शफकत साहब, वो क्या करते हैं इमरान शफकत साहब के, इसका जब मुंह मुलाहिजा हुआ तो वहाँ पे सुपरिटेंडेंट जेल के कमरे में, तो उन्होंने कहा, लिखते हुए नाम तो इमरान खान ने कहा इमरान न्याजी, उन्होंने कहा अच्छा वालिद का नाम, तो ये नहीं कहा कि इकरामुल्लाह खान न्याजी, तो उन्होंने कहा इकरामुल्लाह, जुर्म कड़ी चोरी, बाकायदा ऐसे ही कड़ी चोरी,
اور اس طرح کی باتیں، اور عمران خان جو ہے اس کے کمرے سے کیا ملا، اس کے بیڈ روم سے کیا ملا، اس کی بیوی کی ڈائری سے کیا ملا، یہ باتیں ہمارے ہاں صحافیوں نے کی ہیں. ہمارے ہاں صحافیوں نے کہا ہے کہ نل کا کھول دو تو لوکیشن غائب ہو جاتی ہے. تو لانڈے لپاڑے نہ منصور کو نظر آئے، نہ انجینئر محمد علی مرزا کو نظر آئے. لانڈے لپاڑے نئے اکاؤنٹ، چھوٹے فارغ بڑ بولے تو چھوڑیں، یہ اتنے بڑے بڑے نام یہ لوگ بھی نظر نہیں آئے. جاوید چودھری ایکسپریس پہ پروگرام اینکر، مبشر لقمان ایک ٹیلی ویژن چینل PNN پہ پروگرام اینکر، ملٹیپل چینلز پہ کام کر چکے. عمران صاحب آج کل PTV پہ ہائر ہوئے نئے. اس کے علاوہ عمران صاحب TV پہ آتے رہتے ہیں، ہم نیوز پر بھی اکثر آتے ہیں، سنو نیوز پر بھی اکثر آتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں یہ لانڈے لپاڑے اس طرح کی بات کرنے والے نہیں ہیں. ہاں کوئی فارغ سا بچہ ہوگا تو وہ لانڈا لپاڑا ہو جائے گا، اور اس کی غلطی ان لوگوں کی غلطیوں کے مقابلے میں بہت سیریس ہوگی. تو انجینئر صاحب آپ تو ایک تو بنیادی طور پہ غلط کر رہے ہیں. دوسرا، کس نے کہا عمران خان کو ولی اللہ؟ کس نے کہا؟ اگر کسی نے کہا ہے تو یہ اس شخص کے دماغ کا خلل ہے. عمران خان ولی اللہ نہیں ہے. عمران خان ولی اللہ نہیں ہے. عمران خان نے کبھی خود کہا نہیں کہا. کیریکٹر والا انسان، تو کیریکٹر والا انسان کون ہوتا ہے؟ کیریکٹر والا انسان اگر آپ کو بات کرنی ہے کہ عمران خان ایک کیریکٹر والا انسان ہے یا نہیں، تو وہ جس نے اپنی ماں کے نام پر اس ملک کے کروڑوں لوگوں کے لیے 3 عدد بڑے کینسر ہاسپٹل بنا دیے، جس نے ایک تصوف پر یونیورسٹی بنا دی، جس نے ایک نول یونیورسٹی بنا دی، جس نے کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام شروع کیا، جس نے پناہ گاہیں بنائیں، جو لوگوں کے لیے کام کر رہا تھا، صحت کارڈ دیا جس نے، وہ کیریکٹر والا انسان ہے. اور اس کے سوا آپ کس کو کیریکٹر والا انسان کہیں گے؟ تو ایسا ہی آدمی ہوتا ہے کیریکٹر والا. اور وہ جو ہے اس کے بارے میں اس کی سابقہ بیوی سے نون لیگ نے کتاب لکھوائی، گندی کتاب، اس نے بات ہی نہیں کی. عائشہ گل علیہ نے اس کے بارے میں گند مارا، اس نے بات ہی نہیں کی. یہی ہوتا ہے نا کیریکٹر والا انسان. اور کیا چاہیے آپ کو انجینئر صاحب؟ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ توشہ خانہ سے لے کر فرا گوگی سے لے کے. تو انجینئر صاحب ہمت کریں، ڈر گئے آپ، ہمت کریں. ہم لوگوں نے بھی کی نا. ہمارا تو آپ کے مقابلے میں بہت چھوٹا سا اکاؤنٹ ہے نا، سوشل میڈیا پروفائل بھی ہمارا آپ کے مقابلے میں چھوٹا سا ہے. تو ہمت کریں. جس طرح فرا گوگی کے اسکرین شاٹس آئے ہیں، اسی طرح جنرل باجوہ کے بھی اسکرین شاٹس آئے تھے. اب آپ مذہب چھوڑ کے سیاست میں آ گئے تو مانگیں جنرل باجوہ سے حساب، مانگیں حساب. ہمت کریں انجینئر صاحب. اور جنرل باجوہ کو جو کلین چٹ دی گئی اس پہ بھی سوال اٹھائیں. فرا گوگی پہ آپ اٹھا رہے ہیں، اس پہ بھی اٹھائیں. جنرل فیض کے کیسز پہ آپ بات کر رہے ہیں نا، جنرل فیض جو ہے وہ ایک مخصوص لابی نون لیگ کی، ان کی جانب سے زیر تاب ہے. تو ذرا جنرل باجوہ پہ بات کریں، جنرل عاصم سلیم باجوہ پہ بات کریں، دیگر لوگوں پہ بات کریں، ہمت کریں. پھر اس کے بعد انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ ہاں اندھوں میں کانا ہے عمران خان، اندھوں میں کانا ہے. تو آپ نے سب کو اب بھی عمران خان کے مقابلے میں اور نیچے مان لیا. نواز شریف کو، زرداری کو، فضل الرحمان کو، ANP والوں کو، سب نے خود آپ نے مان لیا. تو آپ پھر بات کیسے کر رہے ہیں یہ؟ جب سب کو اندھا کہہ رہے ہیں تو وہ شخص جو باقیوں میں آپ کو کانا نظر آ رہے ہیں نا، تو وہ باقیوں سے بہتر ہے. پھر آپ کہتے ہیں ہم نے کبھی کسی کی پرسنل باتیں نہیں کی، تو اس پہ فخر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پرسنل باتیں کرنا بھی نہیں چاہیے، اچھی بات ہے، نہ کیجئے گا. بہت بہت برا ہوگا آپ کے ساتھ اگر آپ کسی کی پرسنل باتیں کریں گے یا نہیں. مطلب آپ تو علم جانتے ہیں، دین جانتے ہیں، آپ کو خود اندازہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو پرسنل باتیں کیجئے گا بھی مت. آپ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں لانڈے لپاڑے اور عمران خان کو ولی اللہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو بچے. اب آ جائیے دیکھیے، ابھی ایک جج کے بھائی نے، ایک سابقہ MNA نے جو آگے بھی MNA بننا چاہتا ہے، نون لیگ کا رہنما، اس نے کہا جو نواز شریف کے استقبال کو جائے گا جنت کا ٹکٹ، جنت کا ٹکٹ. ایک سابقہ وفاقی وزیر، بڑی عمر کا آدمی، پیشے کے اعتبار سے، تعلیمی قابلیت کے اعتبار سے وکیل، ایک جماعت کا بڑا رہنما، رانا ثناء اللہ، وہ کہتے ہیں نواز شریف کا استقبال کرنے کے لیے جانا حج پر جانے سے بھی بڑا کام ہے. تو یہ رانا ثناء اللہ، یہ ہے لونڈا لپاڑا آپ کے فتوے کے مطابق، میں نہیں کہہ رہا. وہ جو جج کا بھائی اور کہتا ہے نواز شریف کا استقبال کرنے کے لیے جانے والا جنت میں جائے گا، وہ ہے لونڈا لپاڑا. اور پھر اس کے بعد وہ جو ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے، ایک بندہ کہتا ہے جو مریم بی بی کو فالو کریں گی وہ جنت میں جائیں گی لڑکیاں. مریم بی بی کو میں دیکھتا ہوں، مجھے جو ہے وہ روحانی تسکین میں محسوس ہوتی ہے، میں روحانی طور پر خود کو مضبوط محسوس کرتا ہوں. اور مریم بی بی کو فالو کر کے لڑکیاں اسلام قبول کریں، یہ بات کی تھی. اسے کہتے ہیں لونڈا لپاڑا. یعنی وہ خاتون جو جلسوں میں کھڑی ہو کے بدبودار شخص، گھٹیا شخص، نشئی، اوندھے منہ پڑے ہوتے ہیں، لیڈر گیدڑ کے فالوور بھی گیدڑ، بچوں سے الجھنے والی وہ خاتون جو کھڑی ہو کے
کہتی ہے جلسوں میں یوتیا کا لفظ، اور اپنے ٹویٹر پہ کسی کا ٹویٹ کرتی ہے اور کہتی ہے عمرانڈو کا لفظ، وہ لونڈے لپاڑے نہیں ہیں، وہ سب ٹھیک ہے، اور یہاں آپ جو ہیں وہ ان کو لونڈے لپاڑے کہہ رہے ہیں. تو انجینئر صاحب آپ بہت غلط کر رہے ہیں. آپ قاسم علی شاہ بنیں گے لوگوں کی جانب سے، اور یہ اب آپ کا بوائیکاٹ شروع کریں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کو ان سبسکرائب کرنا شروع کریں گے. آپ کو اس کا نتیجہ ملے گا، ایسے نہیں، آپ کو اس کا باقاعدہ طور پر نتیجہ ملے گا. اور پھر آپ شاید اس پہ، جس طرح ہم نے لوگوں کو دیکھا نا، جواد احمد کو دیکھا، قاسم علی شاہ کو دیکھا، باقیوں کو دیکھا، وہ کہتے ہیں جی اب تو مجھے کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا. خدا نہ کرے کہ آپ یہ باتیں ہمیں کہتے ہوئے نظر آئیں. تو سوچئے. اب آپ جو کہہ رہے ہیں مذہب کی بات، تو مذہب کی بات کس نے کی سیاست میں؟ دیکھیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نیازی یہودی ہے، یہودیوں کا ایجنٹ ہے. نیازی فتنہ ہے. نیازی جو ہے وہ دین کے خلاف ہے. نیازی توہین رسالت کا مرتکب ہے. نیازی دین کی توہین کا مرتکب ہے. نیازی قادیانیوں کا ایجنٹ ہے. یہ ہوتا ہے مذہب کارڈ، اسے کہتے ہیں مذہب کارڈ. عمران خان سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی. عمران خان فرشتہ نہیں ہے، اور کسی نے کہا بھی نہیں ہے. کسی کم عقل بچے سے، چھوٹے سے اکاؤنٹ والے سے غلطی ہو گئی ہے تو انجینئر صاحب پھر اسے اٹھا کے اس طرح سے بات کرنا آپ سے زیادہ بڑی غلطی ہوئی ہے. آپ خود کو رانگ نمبر ثابت کر رہے ہیں. خدا کے لیے تھوڑا سا عقل کو ہاتھ ماریے، یہ مت کیجیے. دوسرا، تگڑے وکیل کی بات. بہت ہی زبردست اور ووکل آدمی ہے اظہر صدیق صاحب. اظہر صدیق صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں 2-3 چینلز نے، خاص طور پر جیو نے، سما نے، اور 1-2 اور چینلز نے یہ کہا ہے کہ اب ان کو نہیں بلایا جائے گا. اظہر صدیق صاحب کو بلانے پر پابندی لگانے، غالباً نیو بھی اس میں شامل ہے. کیوں؟ کیونکہ اظہر صدیق صاحب جو ہیں وہ بہت ووکل ہیں. عمران خان کا کیس اس وقت بھی لڑ رہے ہیں اور عمران خان کے لیے بات کر رہے ہیں. تو اظہر صدیق صاحب ناقابل برداشت ہیں، اس لیے اظہر صدیق کو نہ بلایا جائے. اظہر صدیق صاحب پر پابندی لگانے کی تیاری ان چینلز کی جانب سے کر لی گئی ہے. کرتے رہیں. اظہر صدیق صاحب سوشل میڈیا پر اپنا کردار نبھا رہے ہیں، اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، اپنی بات کر رہے ہیں، تو ان کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے بھی ٹیلی ویژن چینلز، ان کی ویورشپ بہت نیچے جا چکی. ان پر کام کرنے والے تمام لوگ جو کچھ عرصہ پہلے تک مذاق اڑاتے تھے، یہ یوٹیوبر ہے، وہ یوٹیوبر ہے، وہ تمام کے تمام لوگ اب یوٹیوب پر آ گئے. جو رہ گئے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں. تو میں نے آپ سے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا کہ ان سب کو سبسکرائب کیجیے گا، ان سب کو عزت دیجیے گا. بڑے ہیں، اچھی باتیں آنے دیں اور بڑھنا چاہیے. لیکن یہ لوگ جو مذاق اڑاتے تھے، اب ان کو خود احساس ہو رہا ہے کہ ان کے ٹیلی ویژن پر کام کرنے کی حیثیت کتنی رہ گئی ہے. آخر میں فواد چودھری صاحب کی بات. فواد چودھری صاحب کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک اہم شخصیت کی چغلی کی ہے. فواد چودھری صاحب نے ایک اہم شخصیت کی، بہت ہی اہم شخصیت کی چغلی کی ہے. ایک خاتون جرنلسٹ ہیں، لکھتی رہی ہیں اخباروں میں، پچھلے کچھ عرصے سے بہت کم ایکٹیو ہو گئی ہیں، ملک سے باہر بھی چلی گئی تھیں. گل بخاری صاحبہ، ان پر جب نون لیگ کی حکومت کا غالباً اینڈ تھا تو تب ان پر حملہ وغیرہ بھی ہوا تھا لاہور میں، شیرپاؤ برج کے آس پاس کہیں. گل بخاری صاحبہ نے ٹویٹر پہ لکھا. اب آپ کے لیے اندازہ ہو جائے گا آپ کو، اور میں بتا بھی دیتا ہوں آپ کو کہ وہ کس کی بات کر رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ سنا ہے ڈبو نے حافظ کی چغلی کی ہے عالمی سطح پر. عالمی سطح بھی انہوں نے غلط لکھا، سواد سے لکھا ہوتا. تو گل بخاری صاحبہ نے یہ ٹویٹ کیا. تو حافظ جو ہے، جب انہوں نے بات کی تو اسلام آباد میں یہ ڈرائنگ روم کی خبر ہے کہ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے، کہ فواد چودھری صاحب نے جو ہے وہ کہیں سفارتکاروں میں کسی جگہ بیٹھ کر مبینہ طور پر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ درست ہے، لیکن یہ نون لیگ والے پھیلا رہے ہیں کہ مبینہ طور پر فواد چودھری صاحب نے اسلام آباد میں ڈپلومیٹک سرکلز میں بات کی، اور انہوں نے مبینہ طور پر آرمی چیف جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کے خلاف بات کی اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بات کی. یہ خبر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہو سکتی ہے، لیکن یہ پھیلائی جا رہی ہے. تو یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے. فواد چودھری صاحب کی کیس میں اب تک ہوا کیا ہے؟ پہلے فواد چودھری صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، پھر پتہ چلا کہ فواد چودھری صاحب نے کرسیاں، چارپائیاں، صوفے وغیرہ جو ہیں وہ چوری کر لیے ہیں. یہ جو نعمان نام کے صاحب تھے، ان سے میری بات ہوئی، نعمان آصف، ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ مقدمہ کروایا آپ نے فواد چودھری صاحب پہ، اپنی مرضی سے کروایا، کسی کے کہنے پہ کروایا، کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی میں نے یہ مقدمہ کروایا ہے، اور فواد چودھری نے جو ہے وہ ہمارے بھائی کو بھی مروایا تھا. میں نے کہا یہ کب ہوا؟ کہنے لگے اسی ایف آئی آر میں لکھا ہے. میں نے نیچے پڑھا تو لکھا ہوا تھا طاہر آصف نام ہے ان کا. کہنے لگے تو فواد چودھری نے ہمارے بھائی کو بھی مروایا. تو میں نے کہا یار اتنا بڑا مقدمہ تھا آپ کے پاس، تو آپ کہاں یہ کرسیوں پہ اور میزوں پہ چلے گئے، صوفوں پہ چلے گئے فواد چودھری کے چکر میں؟ یہ کیا کیا آپ نے؟ تو کہنے لگے نہیں ہم بھائی کے قتل کا بھی پرچہ کروائیں گے. لیکن فواد چودھری کے پاس پہلے بڑی طاقت تھی، طاقتور آدمی تھا.
اب ہم یہ پرچہ کروا رہے ہیں. تو فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کے خلاف پہلے کچھ پرچے ہوئے, اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی. پھر فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کے خلاف یہ میزیں کرسیاں چوری کرنے کا پرچہ ہو گیا. اب یہ پتہ چل رہا ہے یہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ نیب نے بھی مانگ لیا ہے بندہ, اور نیب والے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جہلم کے نزدیک سڑک کا منصوبہ ہے اس میں فواد چودھری صاحب نے کچھ کرپشن کی ہے, اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے. تو فواد چودھری صاحب کے خلاف وہ مقدمہ ہے. تو ایک کتنے عرصے میں یہ مقدمہ سامنے نہیں آیا تھا, سمجھ میں نہیں آیا تھا, چلے اب بھی سمجھ میں آ گیا. تو نیب والے کر رہے ہیں. ان کے بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ FWO کا کام تھا, FWO سے پوچھیں اور ثبوت مانگ لیں, اور فواد چودھری صاحب نے کیا کیا ہے اس بات کو دیکھ لیں. جو علاقے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کام جو ہے وہ وہاں پہ ککھ نہیں ہوا ہے. تو فواد چودھری صاحب کے خلاف یہ کیس ہے کیا؟ فواد چودھری صاحب جو ہیں ان پر یہ کیس بنا ہوا ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ میری کچھ صحافیوں سے اسلام آباد میں بات ہوئی تو میں نے کہا یہ کیس کیا فواد چودھری صاحب کا؟ انہوں نے کہا فواد چودھری صاحب کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ استحکام پاکستان پارٹی جوائن کریں اور پارٹی کے لیے آپ جہلم میں قدر جلسہ کروا دیں. تو جب فواد چودھری صاحب نے یہ نہیں مانا, اور فردوس قوان صاحبہ نے, فیض حسن چوہان صاحب نے یہ ٹیلی ویژن پہ کہا بھی ہے کہ وہ اپنی سائڈ کلیئر کریں, کس سائڈ پر ہیں وہ. تو جب وہ یہ اس بات پر نہیں مانے اور بات ہوئی ان کی کچھ صحافیوں سے, تو انہوں نے کہا کہ یار اگر میں استحکام پاکستان پارٹی جوائن کروں گا تو میری سیاست کا کباڑا ہو جائے گا, اور اگر میں ان کے ساتھ الیکشن لڑ لوں گا تو پھر تو بالکل ہی کباڑا ہو جائے گا, تو یہ میں نہیں کر سکتا. تو فواد چودھری صاحب پہ یہ پریشر ہے. اب اس پریشر میں جس طرح کے ان پہ مقدمے بن رہے ہیں, دیگر لوگوں پہ بن رہے ہیں, تو حیران کن ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. لیکن ہماری سمجھ میں آ رہا ہے اب تک کیا ہوا ہے. جس نے بڑے سنگین مقدمات کے باوجود بھی پریس کانفرنس کر لی, جس نے کہہ دیا کہ PTI چھوڑ دی, جس نے مذمت کر دی, وہ دودھ کا دھلا ہو گیا. اس کے مقدمات جو ہیں وہ تقریباً ختم ہو گئے. باقی جس نے نہیں کیا وہ اب تک بھگت رہا ہے اور بھگتتا رہے گا. یہ صورتحال ہے. اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے یہ جو انٹرویوز کا سلسلہ ہوا تھا, پریس کانفرنس کا سلسلہ بڑھ رہا تھا, یہ کہا تھا حلفاً آ کر کہ ہمارا حلفیہ بیان یہ ہے, ہم سچویشن یہ بیان کرنا چاہتے ہیں, یہ رکھنا چاہتے ہیں, اور ہم اگر اس کے علاوہ آگے جا کر کوئی بیان دیں گے تو وہ ہمارا اصلی بیان نہیں ہوگا, وہ انڈر پریشر بیان ہوگا. یہی کام جو ہے وہ علی نواز اعوان کر چکے تھے. اب علی نواز اعوان جو ہیں وہ اغوا ہیں, کیونکہ ان کو کہیں بھی ظاہر نہیں کیا گیا. قانونی طور پر علی نواز اعوان صاحب جو ہیں وہ اغوا ہیں, اور ابھی کوئی بھی چیز سامنے نہیں آئی. اب اگر وہ کوئی ویڈیو بنا بھی دیں گے یا کوئی انٹرویو دے بھی دیں گے تو وہ جو پہلے کی ریکارڈڈ ویڈیو ہے وہ ایک عدد مصیبت ہے, تو دیکھیں گے اس کا کیا بنتا ہے. دوسرا, میں نے آپ سے کہا تھا تگڑا پہلوان واپس آ گیا ہے, اور میں نے آپ کو بار بار بتایا تھا کہ ان کے بھائی ان کے بارے میں خبر دے رہے ہیں. تو میاں اسلم اقبال صاحب جو ہیں وہ ٹویٹر پہ آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھا, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوں اور رہوں گا, میں پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑ رہا. میرے بھائی نے جو اعلان کیا ہے وہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے, اور ان کا میرے بارے میں اعلان جو ہے وہ درست نہیں ہے, میں PTI کے ساتھ ہوں. تو یہ اب تک کی اس سیاسی کہانی کا خلاصہ ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.